अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है रात के राहसन, और ये इंस्पेक्टर महबूब आलम की कहानी है। एक ही गांव में 15-16 दिन के वक्फे से नकब ज़नी की 2 वारदातों ने मुझे परेशान कर दिया। वो इलाका डकैती की वारदातों के लिए मशहूर था, लेकिन नकब ज़नी बहुत कम होती थी। नकब ज़नी की बाबत आप जानते होंगे कि मकान के पिछवाड़े की दीवार में ज़मीन के साथ इतना बड़ा सुराख किया जाता है जिसमें से एक आदमी लेट कर गुज़र सकता है और उसमें से बड़े साइज़ का ट्रंक बाहर निकाला जा सकता है। आपको ये भी मालूम होगा कि नकब ज़नी की वारदात घर भेदी के बग़ैर नहीं की जा सकती। घर भेदी डाकुओं को बताता है कि ट्रंक फ़लाँ कमरे में रखे हुए हैं। डाकू नकब लगाकर सीधा उस कमरे में पहुंचने और ट्रंक उठाकर दीवार के सुराख में से बाहर ले आते हैं। आजकल नकब ज़नी का तरीक़ा वारदात कहीं भी देखने में नहीं आता। इसकी वजह यह है कि मुजरिमों को इलाके की पुलिस की मदद हासिल होती है। एक वजह यह भी है कि आजकल रिवॉल्वर, स्टेन गन वग़ैरह जैसे हथियार आम हो गए। दिन के वक्त भी डाकू किसी घर में जा घुसते हैं और रिवॉल्वर, मशीन गन या क्लाशनकोफ की नाली पर घर वालों से चाबियां और रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। इतनी सहूलतें हासिल हों तो नकब लगाने की तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। नकब ज़नी माहिरों का काम था। बाज़ तजर्बेकार डाकू भी नकब नहीं लगा सकते थे। नकब ज़नी की एक वारदात मेरे थाने में ज़ेरे तफ्तीश थी। मेरे पास उस वारदात का सिर्फ़ ये सुराख था कि मुल्ज़िम अपने खुरे पीछे छोड़ गए थे। 15-16 दिनों बाद उसी गांव में नकब ज़नी की एक और वारदात की रिपोर्ट आ गई। मैं जब मौके पर पहुंचा तो खोजी ने सबसे पहले जो बात बताई वो ये थी कि 2 खुरे उन्हीं मुल्ज़िमों के हैं जिन्होंने पहली वारदात की है। मैंने नकब लगी हुई देखी। देहाती इलाके में उस ज़माने में अक्सर खुशहाल लोगों के मकान भी कच्चे होते थे। पक्के मकान यानी ईंटों के बने हुए उन ज़मींदारों के होते थे जिनको आप दौलतमंद ज़मींदार कह सकते हैं, या हिंदू साहूकारों के मकान पक्के होते थे। ये दोनों मकान जिनमें नकब लगी थी ईंटों के बने हुए थे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों ख़ानदान बहुत अमीर थे। मैं अब दूसरे मकान में लगी हुई नकब बहुत गौर से देख रहा था और उसको पहली यानी दूसरे मकान वाली नकब के साथ मिला रहा था। मैंने देखा कि दोनों सुराख या उसको शिगाफ कह लें एक जैसे थे। मैं आपको तफसीलात नहीं समझा सकता, ये तजर्बेकार निगाहों का काम है। आम लोगों की निगाहों में हर नकब एक जैसी होती है। दूसरी नकब को मज़ीद गौर से देखने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये तो खुरों से पता लग गया था कि दोनों वारदातों के मुल्ज़िम एक हैं। दोनों वारदातों में सिर्फ़ एक ट्रंक गया था। दोनों ट्रंकों में दोनों घरों की एक लड़की का जेवर था। रकम भी थी और रेशमी कपड़े भी थे। दोनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। ये उनका जेवर और कपड़े थे। दोनों वारदातों में ऐसे ही हुआ कि डाकू नकब लगाकर अंदर आए और उन ट्रंकों के ऊपर रखे हुए ट्रंक और सूटकेस उतार कर नीचे रखे और माल वाले ट्रंक उठाकर ले गए। नकब डकैती, सिरका की तफ्तीश और सुराख रसानी बहुत ही मुश्किल होती है। ये वारदातें पेशावर किया करते थे, इसलिए पेशावरों को ही शामिल तफ्तीश किया जाता है और उनसे पूछ गुछ का दूसरा बल्कि तीसरा तरीका इख्तियार किया जाता है जिसको 3rd डिग्री कहते हैं, यानी ईज़ा रसानी। मुखबरों से भी काम लिया जाता है। मदद सिर्फ़ उन मुखबरों से मिलती है जो ख़ुद जराइम पेशा होते हैं, मगर उनसे सुराख लेना भी मुश्किल होता है। इस मुश्किल की वजह ये थी कि ये लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। जब से पहली वारदात हुई थी मेरे थाने में हर वक्त रौनक लगी रहती थी।
سارے علاقے کے مشتبہ لوگوں کو تھانے بلایا جاتا تھا۔ ان میں سے 3-4 آدمی ہر وقت تھانے میں موجود رہتے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ رات کو ان کی چیخ و پکار تھانے کے احاطے کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ میرے تھانے کے علاقے میں 3 مشہور نقب زن تھے اور تینوں سزا یافتہ تھے۔ ان کو میں نے دوسری واردات ہو جانے تک تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ دوسری واردات ہو گئی تو یہ تینوں بار بار مجھے کہنے لگے کہ ہم تھانے میں ہیں اور واردات ہو گئی ہے، اب بتائیں کہ یہ کس نے کی ہے۔ میں خود پریشان ہو گیا کہ نقب زنی کے استاد تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے اس سوال پر پھینٹی لگانی شروع کر دی کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ انکار کرتے رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پہلی واردات کا ذرا سا بھی کھرا کھوج نہیں ملا تھا کہ دوسری واردات ہو گئی۔ ان سب پیشہ وروں میں سے کسی نے بھی اقبال نہ کیا تھا، نہ ہی میری مدد کی تھی۔ دوسری واردات کی تفتیش بھی ایسی ہی ہوئی تھی، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ ملزم نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نقب زن کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور ان کا گھر بھیدی پہلے سے یہاں موجود تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا، کیا دونوں گھروں میں ایک ہی گھر بھیدی تھا یا وہ 2 تھے؟ میں نے دونوں گھروں کے نوکر اور ان کے گھروں میں تھوڑے تھوڑے وقت کے واسطے کام کرنے والوں کو بھی تھانے بٹھایا ہوا تھا۔ اب مجھے بہت گہرا اترنے کی ضرورت تھی۔ یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ ڈاکوؤں کو گھر بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈاکو صرف ایک ٹرنک بما تالے یعنی مکفل لے کر نہ جاتے۔ دونوں گھروں میں سے ایک سے زائد ٹرنک غائب ہوتے اور کہیں نہ کہیں راستے میں ایسے ٹرنک پڑے مل جاتے جو ان کے کام کے نہیں تھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرنکوں والے کمروں میں مرد نوکر نہیں جایا کرتے اور گھروں کی عورتیں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کرتیں کہ وہ زیور اور رقم کہاں رکھ دیں۔ نوکرانیاں ٹرنکوں والے کمروں تک جاتی ہیں، گھر کی عورتیں ان سے محتاط رہتی ہیں، لیکن گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گھروں کی عورتوں کے ساتھ سہیلیوں جیسی بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی رازدان بھی بن جاتی ہیں۔ میں نے گاؤں کی ایسی 3 عورتوں کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑنے، منتیں کرنے اور رونے کے سوا کوئی جواب نہیں دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت پر مجھے شک تھا۔ میں نے عورتوں پر ابھی تشدد شروع نہیں کیا تھا۔ اب ایک کے بجائے ایک ہی جیسی دونوں وارداتوں کی تفتیش اکٹھی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ساری تفصیل اور باریکیاں نہیں سنا رہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام مشتبہوں سے 15-20 روز جھک جھک کر کے اور اپنا مغز کھپا کھپا کر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ میرے ملزمان میں تفتیش کی دوسری لائن یہ ہو سکتی تھی کہ میں دونوں گھروں کے افراد پر ہی شک کروں۔ پڑھنے والوں کو یہ بات عجیب لگے گی کہ گھر کے کسی فرد نے ہی اپنا مال و دولت لٹوا دیا ہوگا۔ جناب احمد یار خان اور میں نے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جن میں نقب زنی اور ڈکیتی اپنے گھروں میں گھر کے افراد نے ہی کرائی تھی۔ ان افراد میں جوان لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پولیس کی نگاہ میں ایسی وارداتیں عجوبہ نہیں سمجھی جاتی۔ دونوں گھروں سے جو مال گیا وہ لڑکیوں کا جہیز تھا۔ ایسی وارداتیں میرے سامنے آ چکی تھیں کہ کسی گھر کی لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ زبردستی اس کی شادی کی جا رہی ہے۔ اتفاق سے لڑکی غیر معمولی طور پر مضبوط دل گردے والی ہوئی اور گھر والوں نے اس پر تشدد بھی کیا، تو اس نے انتقام اس طرح لیا کہ اپنے ہی گھر اپنی پسند کے آدمی کے ذریعے ڈکیتی کرا دی۔ میرے ہاتھ میں ان گھروں کی 3 نوکرانیاں تھیں۔
مجھے ان سے دونوں گھروں کی لڑکیوں کی بابت جملہ معلومات مل سکتی تھیں۔ دو عورتوں نے کوئی خاص بات نہ بتائی۔ میں نے جب ان پر تھانے داری کا دباؤ ڈالا تو وہ منتیں کرنے لگیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو ان کے مالک ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں خاندان روپے پیسے والے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کی اخلاقی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی تعریف کی جاتی، لیکن ان کا اخلاق اتنا برا بھی نہیں تھا کہ میں انہیں بدنام لوگ کہتا۔ ان دو عورتوں نے میرے روب میں آ کر دوسری واردات والے گھر کی لڑکی کی بابت کچھ شک ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے مزید تحقیقات کی تو وہ مجھے کوئی جواب نہ دے سکیں۔ دونوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے یا برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تیسری عورت کو بلایا۔ اس کی بابت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس کے چہرے میں اور رنگ و روغن میں اور جسم کی بناوٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے، انداز سے اور بات کرنے کے طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ عورت پولیس کی تفتیش میں بہت مدد کرنے والی ہے۔ جسم اور باتوں سے پھرتیلی لگتی تھی۔ اس کا نام برکت تھا۔ تھانے دار جی، آپ نے مجھے اور ان دو غریب عورتوں کو اتنے دنوں سے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کیا یہ سن یعنی نقب میں نے لگائی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس کی اس بے تکلفی سے مجھے اطمینان ہوا کہ کوئی گڑبڑ والی بات ہوئی تو وہ مجھے ضرور بتا دے گی۔ برکتیں، کیا تمہیں یہاں دونوں وقت روٹی نہیں ملتی؟ کیا کرنی ہے یہ روٹی جس کے ساتھ بے عزتی بھی ہو؟ اگر مجھے روٹی کھلانے کا شوق ہے تو تھانے میں یا اپنے گھر میں مجھے نوکرانی رکھ لیں۔ تم روٹی کی بات کرتی ہو، نقد انعام دلاؤں گا۔ کس کام کا؟ انعام اس بات کا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا۔ میں جانتا ہوں برکتیں، تمہیں سب معلوم ہے۔ جن دو لڑکیوں کے زیور اور کپڑے چوری ہو گئے، یہ لڑکیاں چال چلن کی کیسی ہیں؟ کیا یہ خوش ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے برکتیں کو اچھی طرح سمجھایا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی واردات والے گھر کی بابت برکتیں نے صاف رپورٹ دی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہی لڑکا اور یہی گھر پسند ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی کی رپورٹ شک والی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ ہستی زیادہ ہے اور چھیڑ چھاڑ ہر کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ مردوں سے ذرا سا بھی نہیں شرماتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ برکتیں، کیا اس لڑکی کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ تھانے دار جی، آپ کو میرے خلاف کوئی دشمنی ہے؟ آپ مجھ سے سچی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ گاؤں کے چودھریوں کے گھروں کی باتیں ظاہر کر دینے کی مجھے کیا سزا ملے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ فاطمہ کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ ہیں جس کی عمر 23-24 سال ہے۔ اس کا نام مشتاق یا اشتیاق تھا۔ میں اس کو مشتاق لکھوں گا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے درمیان برکتیں رابطے کا کام کرتی تھی۔ فاطمہ نے برکتیں کو کئی بار بتایا تھا کہ وہ مشتاق کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ برکتیں کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کی محبت پاکیزہ تھی یا کیسی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں، لیکن فاطمہ کی تو شادی ہو رہی ہے، ابھی دن مقرر نہیں ہوا۔ فاطمہ مان نہیں رہی۔ دیہات میں اتنی آزادی تو لڑکیوں کو آج بھی حاصل نہیں کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی پسند کو قبول نہ کریں۔ اس زمانے میں تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ لڑکی کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کو پتہ لگ جاتا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کی ماں یا
باپ کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھیں۔ محبت خواہ پاک ہو، یہ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کے خاندان جیسے امیر زمیندار خاندانوں میں قابل اعتراض تعلقات بھی چلتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اپنی پسند کی پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ کی بابت برکتیں نے بتایا کہ اس کو باپ اور بڑے بھائی نے بہت مارا پیٹا تھا۔ کیا فاطمہ نے انہیں بتایا تھا کہ وہ مشتاق کو چاہتی ہے؟ بتا چکی ہے۔ نہ بتاتی تو بھی سب کو پتہ تھا۔ مشتاق کو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ کہا کیوں نہیں؟ مشتاق ان کی برادری کا لڑکا ہے، اس کو اس کے ماں باپ نے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ فاطمہ اپنی سہیلیوں کو یا اپنی کسی سب سے زیادہ عزیز سہیلی کو بتاتی ہوگی کہ اب وہ کیا کرے گی؟ سارے گاؤں کی لڑکیاں اس کی سہیلیاں ہیں، لیکن وہ دل کے راز کی باتیں صرف میرے ساتھ کرتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ میں مشتاق کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مشتاق کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اتنا دلیر ہے کہ فاطمہ کو گھر سے بھگا کر کہیں لے جائے؟ تھانے دار جی، آپ دلیری کی بات کرتے ہیں، وہ تو جیسے اپنے باپ کا ہے ہی نہیں۔ سخت لڑاکا اور دلیر جوان ہے، اس کے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت ہے، وہ تو فاطمہ کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ دلکش عورت جس کا نام برکت تھا اور پیشہ اونچے گھرانوں میں نوکری چاکری اور خدمت گزاری تھا، مجھے ملزمان کے قریب لے گئی تھی۔ میں نے اس سے اور بھی کئی باتیں پوچھیں، لیکن جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔ وہ بہت نیچی سطح کی عورت تھی۔ میں اس سے یہ رائے نہیں لینا چاہتا تھا کہ مشتاق نے فاطمہ کی رضامندی سے اس کے گھر میں نقب زنی کی واردات کی ہے یا کروائی ہے۔ یہ پتہ لگانے کے واسطے میرے پاس دوسرے ذرائع موجود تھے۔ میں نے فاطمہ کو سختی سے کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا وہ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ مجھے یہ اطمینان ہو رہا تھا کہ میں نے دوسری واردات کا سراغ لگا لیا تو پہلی واردات کے ملزم بھی پکڑے جائیں گے، اس واسطے کہ دونوں وارداتوں کے موقعوں پر کھرے ایک ہی جیسے تھے۔ دیہات میں تو 90% کھرے ایک ہی جیسے ہوتے تھے، سب ایک ہی قسم کی دیسی جوتی پہنتے تھے، پھر بھی کھوجی ان میں فرق معلوم کر لیتے تھے۔ لیکن وارداتوں والے کھروں میں ایک کھرا بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہ دیسی جوتی کا نہیں تھا، یہ شوز کا کھرا تھا یا گرگابی کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ملزم شوقین مزاج ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرنے والا آدمی ہے۔ دیہات میں گرگابی خوشحالی کی علامت تھی۔ میں نے پہلی واردات کی تفتیش میں نمبردار، ذیلدار وغیرہ کی مدد لی تھی، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی واضح لائن نہیں تھی۔ اب برکت نے ایک بڑی صاف لائن دے دی تھی۔ ایک مشکل یہ تھی کہ نمبردار بھی اسی برادری کا تھا اور ذیلدار بھی۔ 2 سفید پوش تھے، ان کا تعلق بھی اسی برادری کے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا۔ فاطمہ کے گھر کے ساتھ تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ جی ہاں، رشتہ خون کا ہے، لیکن ذرا دور کا ہے۔ آپ نے فاطمہ کا نام کیوں لیا ہے؟ دیکھو چودھری، تمہارا رشتہ ہے یا نہیں، اس وقت تم اس خاندان کے نہیں بلکہ سرکار کے آدمی ہو۔ میں جو پوچھوں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ تم جانتے ہو کہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے کوئی بات چھپائی ہے تو اپنی سزا سوچ لو۔ میں تمہاری نمبرداری نہیں رہنے دوں گا۔ وہم نہ کریں سرکار، آپ پوچھیں تو صحیح، فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اسے پاگل تو نہیں کہتا سرکار، اس کا دماغ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ اصلی بات یہ ہے سرکار کہ وہ جانتی ہی نہیں کہ شرم اور حیا کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیل نہیں سنا رہا۔ نمبردار نے جب فاطمہ کی عادتیں اور حرکتیں بیان کیں تو میری رائے بھی یہی ہو گئی کہ لڑکی کا یا تو دماغ صحیح نہیں
یا مشتاق کی محبت اور ماں باپ کی مار پٹائی نے اس کا دماغ صحیح نہیں رہنے دیا۔ لیکن نمبردار کہتا تھا کہ لڑک پن میں بھی فاطمہ کی ذہنی حالت ایسی تھی۔ میں نے نمبردار سے فاطمہ اور مشتاق کے تعلقات کی بابت پوچھا۔ یہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے سرکار، لیکن ہٹ کا اتنا پکا اور ڈھیٹ ہے کہ جہاں اس کا دماغ اٹک گیا وہاں سارے گاؤں کا مقابلہ کرے گا اور ہٹے گا نہیں۔ فاطمہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے اور اس تعلق نے اسے اور زیادہ ڈھیٹ اور بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ چوہدری مہردین، تم عمر رسیدہ اور سیانے آدمی ہو، فاطمہ اور مشتاق نادان عمر میں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا دماغ صحیح نہیں اور مشتاق کا دماغ اس کی محبت میں صحیح نہیں رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ اور مشتاق گاؤں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کا پکا ارادہ ہے اور دونوں نے مل کر فاطمہ کی شادی کا بنا ہوا زیور اور اس کے کپڑے چوری کیے ہیں، تو تم کیا کہو گے؟ سچ پوچھیں سرکار تو میں کہوں گا کہ مشتاق اس سے بھی زیادہ خطرناک کام کر سکتا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سرکار ذرا اس پر غور کریں کہ فاطمہ اپنا زیور اور اپنے کپڑے غائب کرانا چاہتی تو وہ آسانی سے زیور، رقم اور 2-3 جوڑے کپڑے چھوٹی سی گٹھڑی میں باندھ کر غائب کر سکتی تھی۔ نقب لگانے کی مصیبت سر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نقب یہ شک ڈالنے کے لیے لگوائی گئی ہے کہ ملزم باہر کے آدمی ہیں۔ مشتاق کی یاری کسی چور یا ڈاکو کے ساتھ ہوگی؟ وہ تو ہے، اس کی یاری کسی شریف آدمی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس کے سب یار بدمعاش ہیں، جن میں 2 10 نمبریے ہیں۔ ان کے نام لو اور یہ بتاؤ کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہو۔ اس نے 2 نام بتائے۔ میں نے ان کی بابت تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے نقب زنی جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا اور شاید ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے ان کے نام لکھ لیے۔ نمبردار کو میں نے کہا کہ مشتاق کو اور دونوں آدمیوں کو تفتیش کے واسطے حاضر کرے۔ میں نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نمبردار کے جانے کے بعد میں نے ذیلدار کو بلایا۔ یہ شخص نمبردار کی نسبت کچھ زیادہ عقل والا تھا اور ویسے بھی معزز آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بھی میری وہی باتیں ہوئیں جو نمبردار کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس نے فاطمہ اور مشتاق کے چال چلن، عادات اور ان کے آپس کے تعلقات کی بابت وہی باتیں کیں جو نمبردار کر چکا تھا۔ یہ ذیلدار اسی برادری کا فرد تھا، لیکن سرکار کے ساتھ اس کی وفاداری اتنی تھی، باتوں باتوں میں اس نے 1-2 فالتو باتیں بھی بتا دیں۔ مشتاق اور فاطمہ کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن مشتاق کے والدین نے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن بچپن سے ہی اسے کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ کسی گھر میں ماتم ہو تو فاطمہ کے والدین اسے ماتم والے گھر نہیں جانے دیتے۔ یہ لڑکی میت کے پاس کھڑے ہو کر بھی ہنس پڑتی ہے۔ مشتاق کے والدین اس قسم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے تھے۔ اب بھی تو اس کی شادی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا لڑکے والے اسے نہیں جانتے؟ جانتے ہیں جی، یہ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری برادری کا گھرانہ ہے، لیکن ذرا کمزور لوگ ہیں، اور لڑکا بھی جسمانی طور پر ذرا نقص دار ہے، ایک ٹانگ کھینچ کر چلتا ہے اور چہرے مورے سے بھی کوئی خاص نہیں۔ برادری سے اسے یہی رشتہ مل سکتا تھا۔ میں نے اس سے بھی رائے پوچھی کہ یہ کہاں تک ممکن ہے کہ مشتاق اور فاطمہ نے یہ واردات خود ہی کرائی ہے۔ اس نے بھی نمبردار جیسا جواب دیا۔ فاطمہ چال چلن کی کیسی ہے؟ کچھ نہ پوچھو جناب، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جو لڑکی اپنے نوکر کے ساتھ لگی رہی ہے اس کا چال چلن کیا پوچھتے ہو؟ آپ لوگوں نے روکا نہیں، صرف روکا ہی نہیں، اس کی ہڈیاں توڑ کر گاؤں سے نکالا تھا۔ وہ تھا تو نوکر چاکر، لیکن مشتاق جیسا خوبصورت جوان تھا اور اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذاتوں کے کان کترتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاطمہ کے باپ کا خاص آدمی تھا۔ ذیلدار نے جب اس نوکر کی بابت بتانا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ نوکر بھی
میرا اتنا ہی مشتبہ ہے جتنا مشتاق ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کا یارانہ مشکوک اور نامی گرامی بدماشوں اور ڈکیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں بتائی گئیں تو میں نے ذیلدار سے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہے اور اسے یہاں سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ اسے یہاں سے نکلے ہوئے 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، اور ایک گاؤں کا نام لے کر اس نے بتایا کہ وہ وہاں رہتا ہے، اور جناب پردے کی بات ہے کہ اس کو کسی خانقاہ یا میلے پر فاطمہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ کیا مشتاق کو معلوم نہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، یہ بھی تو بے وقوف آدمی ہے، شاید اسی پر خوش ہوگا کہ لڑکی اسے مل گئی ہے۔ میں نے اس نوکر کو بلانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے خلاف شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے بہت بری طرح مار پیٹ کر گھر سے ہی نہیں بلکہ گاؤں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ دونوں سفید پوشوں نے بھی یہی باتیں بتائیں۔ مجھے شامل تفتیش کرنے کے واسطے جن لوگوں کی ضرورت تھی ان سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ ان میں مشتاق بھی تھا، جس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے مشتاق، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں اس کی مدد کے بغیر تفتیش میں ایک قدم بھی نہیں چل سکوں گا۔ وہ اتنا کھوکھلا آدمی تھا کہ خوش ہو گیا اور اس نے سر ذرا اور اونچا کر لیا۔ میں تھانے میں آ گیا۔ مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ اگر دوسری یعنی فاطمہ کے گھر والی نقب زنی فاطمہ اور مشتاق نے کرائی ہے تو پہلی واردات کس کی ہے؟ میں اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دیتا تھا کہ پہلی واردات پیشہ ور نقب زنوں نے کی ہے اور دوسری واردات انہی سے کرائی گئی ہے، اور مشتاق کی ان کے ساتھ دوستی ہوگی۔ میں نے ابھی ایک اور مشتبہ کو نہیں بلایا تھا، یہ تھی فاطمہ۔ میں جب تھانے پہنچا اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں فاطمہ کو رات کے وقت بلانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا، مشتبوں کو تھانے میں بٹھائے رکھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں آیا۔ فاطمہ کے گھر کا نوکر بھی آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی گھر کا نوکر ہے۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر بٹھا لیا۔ اس کا نام غالباً الف دین تھا اور الف کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو تھانے میں بلایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ بہترین کپڑے پہن کر آیا تھا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں گرگابی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ فاطمہ کے گھر جیسے ایک بڑے زمیندار کے گھر میں ملازم ہے۔ میری بات غور سے سن الفے، میں نے تجھے شک میں نہیں بلایا، تیرے خلاف شہادت ملی ہے۔ اگر تو صبح تک مال برآمد کرا دے تو میں تیری بچت کی صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ کون سا مال؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ فاطمہ کے گھر کا مال، نقب تو نے لگائی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ کہنے لگتا تو زبان ساتھ نہ دیتی۔ سرکار، آپ کے سپاہی نے جو مجھے بلانے گیا تھا بتایا ہے کہ اس گاؤں میں ایک اور نقب لگی ہے۔ آپ میرے مالکوں سے پوچھیں کہ کل رات میں کہاں تھا۔ اس نے اپنے مالک کا نام لے کر کہا، میں نے ساری رات ان کے کمرے میں گزاری ہے۔ انہیں تکلیف تھی، آدھی رات تک تو میں ان کا سر اور ٹانگیں دباتا رہا، پھر ان کے کہنے پر وہیں فرش پر بستر بچھا کر سو گیا۔ صبح تک 2 بار انہوں نے مجھے جگایا۔ چلو مان لیا، اپنے اس دوست کی نشاندہی کرو جس سے تم نے یہ واردات کرائی ہے۔ اس نے صاف انکار کیا، کہتا تھا کہ نقب لگانے والا اس کا کوئی دوست نہیں۔ میں نے اس پر سوالوں کے تیر برسانے شروع کر دیے، اسے ڈرایا، دھمکایا اور لالچ بھی دیے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ اس کے تعلق کی بابت بہت سے سوال کیے تھے، اس نے اس تعلق سے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ فاطمہ کے باپ اور بڑے بھائی نے میری جو پٹائی کی تھی میں نے اس کا انتقام لیا ہے تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے مجھے بے گناہ تو نہیں مارا تھا، میں قصوروار تھا۔
اور آپ نے یہ شک بھی کیا ہے کہ فاطمہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار تھی اور وہ اپنا زیور اور رقم ساتھ لانا چاہتی تھی، اور میں نے زیور اور رقم نکالنے کے واسطے نقب لگائی ہے۔ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے میری جتنی ضرورت تھی بس اس نے میرے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھا۔ اگر میں نے انتقام لینا ہوتا تو فوراً لے لیتا، اور یہ نقب زنی کی یا ڈکیتی کی واردات نہ ہوتی، یہ قتل کی واردات ہوتی۔ صبح ہو گئی لیکن اس شخص نے جرم کا اقبال نہ کیا۔ اس نے میرے بہت سارے شک رفع کر دیے تھے، لیکن میں نے اس کے بعض جوابوں کی تصدیق کرانی تھی۔ صبح کھوجی نے اس کا کھرا دیکھ کر مجھے مایوس کر دیا۔ یہ موقع واردات والے کھرے سے ذرا مختلف تھا۔ اس کے باوجود اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرانا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور ایسی ہی چند اور باتیں تھیں۔ میں نے اسے تھانے میں پابند رکھا اور مشتاق کو بلایا۔ وہ واقعی بے وقوف آدمی تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور کہنے لگا، ملزم پکڑا جائے تو اس کو میرے حوالے کر دینا، اسے گرفتار نہ کرنا۔ میں اس کو قتل نہیں کروں گا، اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے اپاہج بنا دوں گا۔ وہ میری فاطمہ کا زیور اور کپڑے ہضم نہیں کر سکے گا۔ تم نے اس کا رشتہ ہاتھ سے جانے کیوں دیا تھا؟ رشتہ کسی اور کو کیوں دے دیا گیا؟ رشتہ دیا گیا ہے جناب، لڑکی تو نہیں دے دی۔ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ مجھے معلوم ہے وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کو تیار ہے، اور تمہارا یہی ارادہ ہے۔ تم شیر ہو مشتاق خان، مرد محبت پر قربان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کو لے جاؤ گے کہاں؟ کہیں چلے جائیں گے، خدا کی زمین تنگ نہیں، بہت دور چلے جائیں گے۔ روپے پیسے کی ضرورت ہوگی۔ اگر فاطمہ کا زیور چوری نہ ہوتا تو ساتھ لے آتی۔ لعنت ہے ایسے مرد پر جو عورت کو کہے کہ گھر سے زیور چوری کر کے لانا۔ ہم ان عاشقوں میں سے نہیں ہیں جناب عالی۔ میں اسے جہاں کہیں بھی لے جاؤں گا وہاں میں خود محنت مزدوری کروں گا۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، وہ مجھ پر رعب گانٹھ رہا تھا۔ میں سوالوں اور جرح کے ذریعے اسے اپنی لائن پر لانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ اپنی لائن کو نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اس کو گرمانے کا پروگرام بنایا۔ مشتاق، فاطمہ کے گھر ایک نوکر ہوا کرتا تھا، الفا۔ 2-2.5 مہینے ہوئے اس کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اسے کیوں نکالا ہے؟ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، بہت سر چڑھ گیا تھا، کمین ذات کا آدمی تھا، کلے پر پگڑی باندھتا اور گھر والوں کی برابری میں رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ تمہاری برابری بھی کرتا تھا۔ تم فاطمہ پر پاگل ہوئے جا رہے ہو اور فاطمہ الفے پر پاگل ہوتی رہی ہے۔ وہ چوبارے کے ایک کمرے میں اکٹھے پکڑے گئے تھے۔ دونوں کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ان دونوں نے کس طرح برداشت کر لی تھی۔ مشتاق کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اور زیادہ کھل گئیں، پھر اس کا منہ بھی تھوڑا سا کھل گیا۔ میں نہیں مانتا، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں اس کمینے الفے کو قتل کر دوں گا۔ میں تمہارے ان لفظوں پر ہی تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ گاؤں کے کئی لوگ فاطمہ اور الفے کے تعلقات کے گواہ ہیں۔ کیا تم نے الفے کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ تمہارے باپ نے تمہارے واسطے فاطمہ کا رشتہ اسی وجہ سے نہیں لیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ایک طرف وہ تمہارے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی رہی، اور دوسری طرف اس نے الفے کے ساتھ یارانہ لگایا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے کس کس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ مشتاق نے فاطمہ کی محبت کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ مجھ پر رعب جھاڑ رہا تھا کہ فاطمہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی ہے، اور اس لڑکی کو حاسد لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی بھی ہو گیا تھا، لیکن میں اس کو گرمانا اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ اس سے مجھے امید تھی کہ اس کے دل کا راز باہر آ جائے گا۔ او بے وقوف، تم یہ بھی نہیں سمجھے، فاطمہ نے تمہارے ہاتھوں اپنا کام کرا لیا ہے۔
وہ الفے کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے واسطے زیور، نقدی اور ریشمی کپڑے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے یہ مال تم سے نکلوایا، تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہو، اب پکڑے تم جاؤ گے۔ اس کو میں نے پہلی ایک صدمہ پہنچایا تھا، اب دوسری چوٹ ماری تو وہ تڑپنے لگا۔ وہ جرم قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مشتاق، تم بڑے خطرناک چکر میں آ گئے ہو، خاندانی آدمی ہو، میں تمہیں اس چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تم منہ سے کہو اور مال دے دو، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مال تم نے برآمد کرایا ہے۔ مجھ پر قتل کا الزام لگاؤ۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے کہنے لگا، تم لوگوں میں خدا کا بھی خوف نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا بھی تمہیں خیال نہیں، تھانے دار بن کر اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہو۔ میں دولت لٹانے والا آدمی ہوں اور تم مجھ پر ڈکیتی کا الزام لگا رہے ہو۔ میں فاطمہ کو روپوں میں تول کر لا سکتا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور اس کا غصہ زیادہ ہوتا گیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اٹھو اور مجھے حوالات میں بند کر دو، تفتیش کرتے رہو، جرم میرے خلاف ثابت ہو جائے تو پھانسی کی سزا دینا، اور اگر جرم الفے پر ثابت ہوتا ہے تو اسے میرے حوالے کر دینا۔ میں نے اسے ٹھنڈا کیا، پھر اسے فاطمہ اور الفے پر لے آیا۔ خدا کے واسطے آپ یہ مان جائیں کہ یہ واردات میں نے نہیں کی اور نہ کرائی ہے۔ مجھے اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ میرا تعلق بالکل پاک تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے تمہیں اپنا خاوند قبول کر لیا، میں نہیں مانتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، الفے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمین ذات کو اتنی اونچی ذات کے امیر کبیر خاندان کی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ فاطمہ نے شاید یہ سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنا خاوند بنائے گی اور تعلق الفے کے ساتھ قائم رکھے گی۔ میں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، میں اس کی ذہنی حالت دیکھ رہا تھا، مجھے صاف لگ رہا تھا کہ یہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ یہ تو بات کی بات تھی، میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس واردات کے ساتھ مشتاق کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی جرم کے اصل مجرم بھی انکار ہی کیا کرتے ہیں، اور بعض مجرم مار کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہوش میں آ کر پھر اپنے انکار پر قائم رہتے ہیں۔ پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے۔ مشتاق کی جو حالت ہو گئی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ واردات اس نے نہیں کرائی۔ پھر بھی میں نے اس کو شامل تفتیش رکھا۔ فاطمہ کا باپ اور بھائی اور اس کے 2-3 رشتہ دار تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے فاطمہ کے باپ کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو، جس کا نام فاطمہ ہے، تھانے لے کر آئے۔ اس شخص نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، جیسے میں نے اسے گالی دی ہو۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ اس کی بیٹی کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تفتیش کے واسطے جناب، آپ جا کر اپنی بیٹی کو لے آئیں۔ انسپکٹر صاحب، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ میں تفتیش روک کر اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا۔ چودھری جی، کیا آپ اپنی بیٹی کو نہیں جانتے؟ لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہی تعلق ہو سکتا ہے جو اس کا الفے اور مشتاق کے ساتھ ہے۔ اور چودھری صاحب، میرا دماغ زیادہ خراب نہ کرے، میں جو کہتا ہوں وہ کرے، فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے باہر نکل گیا اور 5-7 منٹ بعد 4-5 آدمیوں کو ساتھ لے کر پھر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے انہیں بات کرنے کا موقع نہ دیا اور ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ وہ میری حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ فاطمہ کے آنے تک میں 2-3 مخبروں سے مختلف اشخاص کی رپورٹیں لیتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ بڑے اچھے قد اور دلکش چہرے والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو کہا کہ وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا جائے اور کوئی فکر نہ کرے۔ وہ اس طرح باہر نکلا جیسے اس کے سر پر وزن رکھا ہوا ہو۔ میں اس کی جذباتی حالت بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی، میں جوانی کی عمر میں تھا۔ فاطمہ، تمہارے گھر میں چوری کس نے کی ہے؟
وہ ہنس پڑی۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر سر اس طرح ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو پردے پردے میں بتا دو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم الفے کے ساتھ گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ نہ جی، الفا کیا چیز ہے، میں تو مشتاق کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس پڑی۔ میں نے اتنے سے اشارے سے ہی سمجھ لیا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے۔ میں نے اس پر سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا یہ بتاؤ فاطمہ، ان دونوں میں سے یہ واردات کس نے کرائی ہے؟ اللہ جانے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ میں دعا کیا کرتی تھی کہ مشتاق کے ساتھ میری شادی نہیں ہوتی تو اللہ کرے کہ جو زیور اور کپڑے میرے واسطے بنے ہیں انہیں آگ لگ جائے یا چور لے جائیں۔ مجھے یہ شک ہوا کہ یہ لڑکی دانستہ پاگل نہ بنی ہوئی ہو، لیکن یاد آ گیا کہ نمبردار اور ذیلدار نے بتایا تھا کہ لڑکی بچپن سے ہی ایسی ہے۔ ایسی لڑکی سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاگل پن کو ہی استعمال کروں۔ اس وقت تک میں اتنا تجربے کار تو نہیں ہوا تھا، لیکن انسانوں کی نظریں اور ان کے چہرے کسی حد تک پڑھ لیا کرتا تھا۔ فاطمہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھتی تھی اور میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پیاس اور طلب سی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ اسے پگلی سمجھ کر اس کے ساتھ اچھی طرح نہیں بولتے ہوں گے، اور یہ اگر عقل کی بات کر بیٹھے تو اس بات کو بھی رد کر دیتے ہوں گے۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ فاطمہ، اگر میں تمہاری شادی مشتاق کے ساتھ کرا دوں تو کیا انعام دو گی؟ وہ کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، پھر بولی، آپ شادی شدہ ہیں؟ مجھے گولی مارو فاطمہ، میں تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہائے اللہ، گولی کیوں مارو؟ اتنے خوبصورت آدمی ہیں آپ۔ ہاں بتاؤ، میں نے جو پوچھا تھا، مشتاق کے ساتھ شادی کرا دوں؟ کرا دیں، اور بتائیں کیا انعام لینا ہے؟ مجھے یہ انعام چاہیے کہ یہ بتا دو کہ تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے۔ مجھے کیا پتہ لگتا تو میں شور مچا دیتی اور وہ پکڑے جاتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ پاگل پن میں ہی راز کی کوئی بات اگل دے، لیکن وہ کوئی بات سنجیدگی سے نہیں سنتی تھی، اور اس کے گھر کا جو اتنا نقصان ہوا تھا اس کی بابت بھی وہ سنجیدہ نہیں تھی۔ اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اتنی سنگین واردات ہوئی ہے۔ وہ صرف اپنے اس سوال پر سنجیدہ تھی جو اس نے 4 دفعہ مجھ سے پوچھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے تو ایسے لگا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ دوسری دفعہ کہنے پر وہ اٹھی اور باہر نکلنے کی بجائے میز سے گھوم کر میری طرف آئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں سر سے ننگا تھا۔ ذرا دیر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ میں نے اسے منع نہ کیا۔ میں اس کے ذہن کی حالت کو جانتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر آرام آرام سے اسے دروازے کی طرف لے چلا۔ دروازے میں جا کر اسے پھر کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے۔ اس نے مجھے پیاسی سی نظروں سے دیکھا اور اس طرح چل پڑی جیسے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ لڑکی ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ اس نے اسی پاگل پن میں اپنے کسی چاہنے والے کے واسطے گھر بھیدی کا کام کر دکھایا ہو۔ اس وقت میرے پاس قتل کی 2 اور ڈکیتی کی 3 وارداتوں کی تفتیش تھی۔ ASI کے پاس بھی بہت کام تھا۔ میں نے نقب زنی کی ان وارداتوں کی تفتیش اپنے جونیئر سب انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ وہ ہندو راجپوت تھا۔ تفتیش اور سراغ رسانی بڑی محنت سے کرتا تھا۔ کھاتا بہت تھا، مقتول کے گھر سے بھی وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس نے اسی روز تفتیش شروع کر دی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ ملزموں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک روز پہلی واردات والے گھر کے 3 آدمی تھانے میں آئے۔ آپ کو ایک اشارہ دینے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔
اس نے 25 میل دور کے ضلعی شہر کا نام لے کر کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور جو کپڑے اور زیور چوری ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بنائے تھے۔ لڑکے والے کہہ رہے تھے کہ مال کی واپسی تو مشکل نظر آتی ہے، کسی طرح شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، ہم نے سوچا کہ شادی کو اور زیادہ نہ ٹالا جائے۔ ہم شہر زیور بنوانے کے لیے چلے گئے، کچھ اور چیزیں بھی خریدنی تھیں۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، اس کی ایک بہن اور اس کا خاوند بھی ساتھ تھے۔ ہم سونار کی دکان پر بیٹھے ہوئے زیور کے نمونے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی ایک جوان لڑکی کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ لڑکی نے بڑے قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، آدمی نے لٹھے کی شلوار اور قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کے سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ سونار ہمیں چھوڑ کر فوراً ان کی طرف گیا۔ اس آدمی نے ہاتھ شیشے کے اوپر سے آگے کر کے نیچے کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی تھی جو سونار نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ سونار پیچھے والے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے آہستہ سے کہا، یہ نگو تو نہیں؟ اب میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو وہ واقعی نگو تھی، جو 3 مہینے سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا گاؤں سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے اسے آواز دی۔ نگو نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری طرف آنے کی بجائے اپنے ساتھ والے آدمی کو کچھ کہا اور دونوں بڑی جلدی میں دکان سے نکل گئے۔ میری سالی کے خاوند نے کہا کہ وہ اس آدمی کو جانتا ہے اور یہ آدمی اچھی شہرت والا نہیں، شاید ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ ہم دونوں باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ آدمی اور نگو تانگے پر بیٹھ رہے تھے اور تانگا چل پڑا تھا۔ اس شخص کی سالی کا خاوند بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا جناب، ایک بار ایک جگہ اسے دیکھا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص جو اتنا معزز جوان لگتا ہے ماناوا رہزن اور ڈکیت ہے۔ تھانے میں ان مجرموں کے فوٹو موجود ہوتے ہیں جو اشتہاری ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کا انعام بھی مقرر ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی کو فریم میں اکٹھے لگے ہوئے فوٹو دکھائے اور کہا کہ جس شخص کو اس نے دیکھا ہے کیا اس کا فوٹو ان میں موجود ہے؟ اس نے تمام فوٹو دیکھے اور کہا کہ اس کا فوٹو ان میں نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکی کب اور کس گاؤں سے غائب ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں آئی تھی، لیکن آپ نے معلوم نہیں کیا کہا تھا کہ کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ 3 مہینے کے لگ بھگ عرصہ گزرا، نقب زنی کی واردات والے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی ذات کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی ذات اتنی اونچی بھی نہیں تھی، درمیانے سے درجے کے لوگ تھے۔ گمشدگی کی رپورٹ دینے کے واسطے لڑکی کا باپ اور اس کا چچا آیا تھا۔ انہوں نے لڑکی کا نام نگار بی بی بتایا تھا، اس کو گاؤں والے نگو کہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی رات کو گھر میں سوئی تھی، صبح اٹھ کے دیکھا تو غائب تھی۔ میں نے ان سے نگو کی عمر پوچھی تو انہوں نے 20-21 سال بتائی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ ان کو کسی پر شک ہے تو بتائیں، اور اگر ان کو یہ شک ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو بھی بتا دیں، پھر میں لڑکی کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہوں نے کوئی بھی شک ظاہر نہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ اور چچا ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے تھے، وہ نمبردار کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ ان سے پوچھا کہ نمبردار کو کیوں ساتھ نہیں لائے، تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ درپردہ تھانے آئے ہیں، وہ اپنی بے عزتی سے ڈرتے تھے۔ انہیں یہ امید تھی کہ گاؤں میں ان کی لڑکی کی گمشدگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کو معلوم ہے کہ لڑکی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے اور یہ محض رسمی طور پر رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ میں نے لڑکی کے چچا کو کہا کہ وہ اپنے گاؤں جائے اور نمبردار اور چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ نمبردار اور چوکیدار گھوڑیوں پر 2.5-3 گھنٹے بعد آئے۔ میں نے نمبردار سے گمشدہ لڑکی کی بابت پوچھا۔ بدمعاش ماں کی بیٹی ہے، سارا گاؤں گواہی دے گا کہ لڑکی کی ماں پکی فریب کار ہے۔ اللہ نے اسے حسن دیا ہے اور 3 بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔
نگو سب سے بڑی لڑکی ہے، ماں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ خود کسی کے ساتھ گئی ہوگی اور ماں کو پورا پتہ ہوگا۔ باپ کیسا آدمی ہے؟ مردہ ہے۔ ایسے سمجھو کہ اس عورت نے اس کو مردہ کر دیا ہے، بیوی کے آگے دب گیا ہے۔ نمبردار نے نگو کی ماں کے چال چلن کی بہت سی باتیں بتائیں۔ آپ کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، میں نے نگو کے باپ اور چچا کو الگ بٹھا کر کہا۔ اس کو ڈھونڈنا میرا فرض ہے، میں آپ کو ٹالوں گا نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ لڑکی کی عمر 21 سال ہے، وہ چھوٹی سی بچی نہیں تھی کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ میں اس آدمی کو پکڑ لوں گا جس کے ساتھ وہ گئی ہے۔ اگر لڑکی نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں بالغ ہوں اور خود اس شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کو اپنے گھر کے حالات معلوم ہی ہیں۔ نگو کے باپ نے کہا کہ وہ رپورٹ نہیں دینا چاہتا تھا۔ چچا نے بھی کہا کہ جانے وہ کدھر گئی ہے۔ میں نے ان کو پھر بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں تو میں رپورٹ لکھ کر تفتیش شروع کر دوں گا، لیکن وہ میری بات سمجھ گئے تھے اور واپس چلے گئے۔ اب 3 مہینوں بعد میں نگو کا نام سن رہا تھا۔ لاپتہ ہونے کے 3 ماہ بعد نگو کا کہیں نظر آنا میری دلچسپی کا واقعہ نہیں تھا۔ میرے کان یہ سن کر کھڑے ہوئے کہ نگو کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس آدمی نے سونار کو ہاتھ نیچے کر کے یعنی دوسروں سے چھپا کر ایک گتھی دی جو سونار لے کر پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ تیسری بات یہ کہ نگو نے اپنے گاؤں کے 2 آدمیوں اور 2 عورتوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کے آدمی سے کچھ کہا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ آدمی کتنا معزز لگتا ہے لیکن یہ راہزن اور ڈکیت ہے۔ اگر وہ تھیلی مشکوک نہ ہوتی تو وہ آدمی اس طرح چھپا کر سونار کو کیوں دیتا؟ میرے ذہن میں یہ شک بیٹھ گیا کہ اس گتھی میں چوری کا مال زیور ہی ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نقب زنی کی ان وارداتوں کا ہی زیور تھا۔ یہ جو 2 آدمی یہ خبر لائے تھے انہوں نے میرے ذہن میں ایک اور شک اس طرح ڈال دیا کہ ان کی عورتیں کہتی تھیں کہ نگو نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ان کی بیٹی کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ خاص قسم کے کپڑے کا جوڑا تھا۔ اس زمانے میں سوتی کپڑا عام استعمال ہوتا تھا۔ روپے پیسے والے لوگوں کی عورتیں ریشمی کپڑے خاص موقعوں پر پہنتی تھیں۔ میں دیہات کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو کیا امیر کیا غریب کیٹی اور نائلون وغیرہ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں سوتی کپڑا نہایت اچھا ہوتا تھا۔ دیہات میں جہیز میں زیادہ جوڑے اچھی قسم کے کاٹن کے رکھے جاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن گھروں میں نقب لگی تھی وہ امیر لوگوں کے گھر تھے، وہ باہر کے ریشم کے قیمتی کپڑے خرید سکتے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی دونوں عورتوں کو تھانے لے آئیں۔ ان کے آنے تک میں نے بصریہ ٹیلی فون علاقہ ڈی ایس پی کے ساتھ بات کر لی کہ مجھے شاید ضلع کے شہر میں ایک سونار کی دکان کی تلاشی اور سونار کو شامل تفتیش کرنے کے واسطے جانا پڑے۔ میں نے انہیں ساری بات سنائی۔ اس کام کی تھوڑی سی کاغذی کارروائی ہونی تھی۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، سرخ فیتے کا رواج نہیں تھا۔ دفتری کارروائیاں تیزی سے ہوتی تھیں۔ نقب زنی، ڈکیتی اور قتل جیسی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں دفتری اور کاغذی کارروائیوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جاتا تھا۔ وہ عورتیں آئیں تو میں نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ عورت کو بڑی گہری نظر سے دیکھا کرتی ہے۔ عورتیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے پھر پہنا ہوا زیور دیکھتی ہیں، اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ میں نے ان دونوں عورتوں سے نہایت چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی باریک باتیں پوچھیں۔ وہ جوں میرے سوالوں کے جواب دیتی جا رہی تھیں میرے ذہن میں شکوک پختہ ہوتے جا رہے تھے اور میری سراغ رسانی والی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ ان سے میں نے جو معلومات حاصل کیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے نگو کا چہرہ بعد میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شہر کی لڑکی بلکہ ہندوؤں کی لڑکی سمجھی تھی۔ جب چہرہ دیکھا تو وہ نگو جیسا تھا۔ اس کا رنگ پہلے سے زیادہ گورا تھا،
گاؤں میں معمولی سے کپڑے پہنا کرتی اور اس کے چہرے پر یہ رونق نہیں ہوا کرتی تھی۔ غور سے دیکھا تو وہ نگو ہی نکلی۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ان عورتوں کو اپنے لگے یا ان جیسے لگے۔ انہوں نے دوپٹہ خاص طور پر پہچانا۔ اس پر انہوں نے میرے تھانے والے قصبے کے ایک کاریگر سے کڑھائی کرائی تھی۔ ایسی انہوں نے 2-3 اور نشانیاں بتائیں۔ میں ایسا اناڑی تو نہیں تھا کہ کپڑوں کی نشانیوں پر ہی چل پڑتا۔ کپڑا جو بازار میں آتا ہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، پیسے والے لوگ خریدتے اور پہنتے ہیں۔ اس طرح ایک کپڑا کئی لوگوں کے جسموں پر نظر آتا ہے۔ البتہ دوپٹے کی کڑھائی پر غور کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خیال آ گیا کہ نگو نے گھر بھیدی کا کام نہ کیا ہو۔ کیا نگو تمہارے گھر آتی تھی؟ آتی تھی، میری بیٹی کے پاس دیر تک بیٹھتی تھی۔ وہ تو ہر گھر میں جاتی تھی، ہنسنے کھیلنے اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ کیا تم نے اسے کبھی اپنی بیٹی کا زیور اور کپڑے وغیرہ دکھائے تھے؟ بالکل دکھائے تھے۔ میری بیٹی نے ٹرنک کھول کر ایک ایک چیز دکھائی اور اس کے سامنے ٹرنک میں رکھی تھی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ٹرنک اٹھا کر ٹرنکوں پر رکھا تھا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا تھا۔ نگو کیسی لڑکی تھی؟ ماں کی وجہ سے بدنام تھی۔ اس کی ماں تو اب بھی مردوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے باز نہیں آتی۔ اس عورت کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ بیٹی کے رشتے کا کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی جیب خالی کر لیتی ہے، پھر اسے جواب دے کر رشتے کا وعدہ کسی اور کے ساتھ کر دیتی ہے۔ وہ خود بھی اور اس کی بیٹیاں بھی خوبصورت ہیں، اس وجہ سے مرد اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ نگو کا چال چلن کیسا تھا؟ گاؤں میں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی ماں کی طرح خراب نہیں تھی۔ میرے بیٹے پر اس نے جادو چلا لیا تھا۔ میرا بیٹا کہتا تھا کہ نگو کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ میں نے تو اپنے پیر صاحب سے تعویذ لکھوا کر اپنے بیٹے کو پلائے تھے۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ نگو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے نگو کے چال چلن اور حسن کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گھر بھیدی بنی ہوگی یا نہیں۔ کبھی تو مجھے خیال آتا کہ میں ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، لیکن یہ بات کہ اس آدمی نے سونار کو چوری چھپے تھیلی دی تھی مجھے مجبور کرتی تھی کہ سونار کو شامل تفتیش کیا جائے۔ میں نے اگلی صبح کی گاڑی سے شہر جانے کا انتظام کر لیا۔ میرے ساتھ اپنے 2 کانسٹیبلز تھے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل۔ جس لڑکی کے گھر نقب لگی تھی اس کے باپ کو اور اس کی سالی کے خامد کو رہنمائی کے واسطے ساتھ لے لیا تھا۔ میں پہلی گاڑی سے نکل گیا اور جب اس شہر پہنچ کر سونار کی دکان تک گئے تو دکان کھل چکی تھی۔ ایک تھانے دار اور 2 کانسٹیبلوں کو دیکھ کر دکاندار کا رنگ بدل گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس آدمی نے اس شخص کو تھیلی دی تھی۔ یہ بڑی دکان تھی۔ آج کل کی جیولری کی دکانوں کی طرح اس کا شیشوں والا کاؤنٹر تھا۔ سونار کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ گھبرائیں نہیں لالا جی، وہ ہندو تھا۔ آپ چھوٹا سا ایک کام کر لیں۔ کل ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ آیا تھا، وہ آپ کو ایک تھیلی، چھوٹی سی ایک تھیلی دے گیا تھا۔ آپ وہ تھیلی مجھے دے دیں، لیکن میں تھیلی خالی نہیں لوں گا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے کوئی تھیلی نہیں دے گیا، آپ کو شاید۔ لالا جی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کسی مکان یا دکان کی تلاشی کس طرح لیا کرتی ہے؟ میں جب تلاشی لے رہا ہوں گا تو سارا بازار تماشا دیکھنے آ جائے گا۔ ایک ڈکیت کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ میں اور زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے آہ بھری اور سر کا اشارہ کیا کہ اندر آؤ۔ وہ پچھلے کمرے کی طرف چلا تو میں کاؤنٹر سے گھوم کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ 3-4 آدمی جو اس کے کاریگر تھے فرش پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ سونار نے ان کو باہر جانے کے لیے کہا۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ کاؤنٹر سے باہر نہ جائیں۔ انسپکٹر صاحب بتائیے کیا خدمت کروں؟ جو فرمائیں گے پیش کروں گا۔ وہ شہر کا جیولر تھا، میں اس سے بے شمار رشوت لے سکتا تھا، لیکن رشوت ہضم کرنا ذرا مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شریف اور دیانتدار آدمی تھا،
بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر جو افسر تھے وہ دیانتدار تھے۔ نقب زنی کی یکے بعد دیگرے 2 وارداتوں نے اوپر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ روز بروز دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آج کل ہر علاقے میں 24 گھنٹوں میں اتنی سنگین وارداتیں ہو جاتی ہیں تو نہ اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے نہ نیچے والوں کو، بلکہ اوپر والوں کی بھی اور نیچے والوں کی بھی چاندی ہو جاتی ہے۔ اس ہندو سنار کا رشوت پیش کرنا دراصل اقبال جرم تھا، یعنی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے پاس چوری کا مال آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھیلی اور مال میرے حوالے کر دے اور مال لانے والے کو پکڑوا دے، پھر میں اس کو کیس سے نکال دوں گا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں رشوت قبول کر لوں گا۔ وہ تھیلی لانے کے واسطے چلا تو میں نے اسے روک دیا۔ باہر جا کر تماشائیوں میں سے 2 آدمی پکڑے اور انہیں اندر لے گیا۔ سنار سے کہا کہ وہ تھیلی مجھے نکال دے۔ وہ 2 گواہوں کو دیکھ کر گھبرایا، لیکن میں نے جھوٹ موٹ کی دلیلوں اور وعدوں سے اس کی تسلی کر دی۔ اس نے ایک صندوقچی میں سے تھیلی نکال دی جو خالی تھی۔ میں نے خالی تھیلی کا مشیر نامہ تیار کیا اور دونوں گواہوں کے دستخط کرا کے تھیلی اپنے قبضے میں لے لی اور دونوں گواہوں کے نام اور پتے لکھ کر انہیں بتایا کہ انہوں نے عدالت میں یہ گواہی دینی ہوگی کہ تھیلی سنار نے خود برآمد کرائی تھی۔ انہیں میں نے فارغ کر کے سنار سے کہا کہ اب وہ بتائے کہ اس تھیلی میں کیا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے بازار کے 2 آدمی اندر لا کر مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ لالا جی، اگر آپ میرے ساتھ ہیرا پھیری کریں گے تو میں آپ کو ہتھکڑی لگا کر بازار میں سے گزاروں گا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے رہیں۔ لالا جی نے مجھ سے تھوڑی سی جھک کرائی، پھر اصل بات منہ سے نکالی۔ اس نے تھیلی لانے والے کا نام عبدالواحد بتایا، لیکن اسے اس شخص کا اتا پتہ معلوم نہیں تھا۔ عرصہ 3 سال سے یہ عبدالواحد اس سنار کو چوری کا زیور دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سنار کو یہ زیور سستا ملتا تھا۔ کل وہ پھر زیور لایا تھا۔ میرے پاس گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالواحد کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ گاہکوں نے شاید عبدالواحد کو پہچان لیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے یہ تھیلی میرے حوالے کی اور چلا گیا۔ بعد میں رقم لینے آیا تھا؟ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا کل آؤں گا۔ وہ آج کسی وقت آئے گا۔ میں نے اس کا آگے کا بیان نہ لیا اور باہر آ کر تماشائیوں کو کہا کہ وہ فوراً یہاں سے چلے جائیں ورنہ ڈنڈے برساؤں گا۔ اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا کہ وہ علاقے کے تھانے میں چلے جائیں۔ اپنے ساتھ جن 2 آدمیوں کو میں لایا تھا ان کو بھی ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بھیج دیا۔ دکان میں سنار کا ایک بیٹا بھی آ گیا تھا۔ پتہ لگا کہ وہ بھی باپ کے ساتھ دکان پر رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دکان میں موجود رہے اور کوئی گاہک آئے تو باپ کو اندر سے بلا لے۔ دکان کے کاریگروں کو کہا کہ وہ دکان میں موجود رہیں اور اندر کمرے میں نہ آئیں، اور آپ لالا جی اندر میرے ساتھ کمرے میں رہیں۔ کسی گاہک کے آنے پر آپ کا بیٹا آپ کو بلائے گا تو آپ باہر نکلیں، بھاگنے کی نہ سوچ لینا لالا جی۔ دکان بما مال بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ اگر عبدالواحد آئے تو اسے رقم دینے کے واسطے اندر لے آئے، اسے گرفتار کرا دیں، پھر آپ کی چھٹی۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کا بیان لینا شروع کر دیا۔ تھیلی میں عبدالواحد زیور لایا تھا۔ سنار چوری کا زیور خریدیں یا کسی کا اپنا زیور خریدے، اسے وہ فوراً توڑ دیتے ہیں۔ یہ زیور چوری کا تھا، اس وجہ سے اس سنار نے اسے توڑ کر پگھلا دیا تھا۔ میں نے یہ زیور جو اب صرف سونا تھا برآمد کرنا تھا۔ عبدالواحد کی بابت وہ اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں سنار کے ساتھ سوال جواب میں لگا رہا اور سوچتا رہا کہ میرا یہ پھندہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اور کیا یہ زیور نقب زنی کی وارداتوں والا ہوگا یا کسی اور واردات کا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران 4 گاہک آئے۔ سنار بیٹے کے بلانے پر باہر گیا اور واپس آ گیا۔ آخر ایک اور گاہک کی اطلاع ملی۔ سنار باہر گیا اور مجھے دکان سے آوازیں سنائی دی، آؤ عبدالواحد بھائی، اندر آ جاؤ، کل تم آئے اور گئے، بہت جلدی تھی لالا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، پہلے لالا اندر آیا، اس کے پیچھے ایک دراز قد آدمی تھا
لباس اور ڈیل ڈول سے معزز دیہاتی لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جھجکا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی تیزی سے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا لالا؟ سونار نے کچھ نہ کہا۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے عبدالواحد، لالا جی کے بیان ہو چکے ہیں، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جانے دو جی، بات کرو اور ابھی وصولی کرو۔ میں وصولی کے واسطے آیا ہوں، ساری رقم رکھ لو۔ میں نے ہتھ کڑی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ عبدالواحد ہتھ کڑی نہیں لگوا رہا تھا، وہ منتیں کرتا اور رشوت پیش کرتا تھا۔ سونار نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے آخر ہتھ کڑی لگا دی۔ دکاندار کے نوکر کو تھانے بھیجا کہ میرے تمام آدمیوں کو دکان میں لے آئے۔ لالا جی اب زیور برآمد کرا دو۔ میں نے پھر 2 آدمی بلائے اور سونار نے پگھلے ہوئے زیور کا ایک ٹکڑا برآمد کرا دیا۔ اتنے میں میرے آدمی آ گئے۔ سونار نے ہنگامہ تو اس وقت برپا کیا جب میں اس کو ہتھ کڑی لگانے لگا۔ وہ ہتھ کڑی کے بغیر تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن ہتھ کڑی ضروری تھی جو میں نے اسے لگوا دی۔ دونوں کو شہر کے اس علاقے کے تھانے میں لے گئے اور کاغذوں کا پیٹ بھر کے اور ضابطے کی کارروائیاں کر کے دونوں ملزموں کو میں بصریہ ریل گاڑی اپنے قصبے میں لے آیا۔ میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو دیا ہوا تھا، لیکن کیس ایسے سٹیج پر آ گیا تھا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا بہتر خیال کیا۔ سونار مجھے بیان دے چکا تھا کہ عبدالواحد 3 برسوں سے چوری کا زیور اس کے ہاں بیچ رہا تھا۔ میں نے تفصیل پوچھی تو سونار نے بتایا کہ کبھی وہ 1-2 انگوٹھیاں، کبھی جھمکوں کی 1-2 جوڑیاں اور کبھی ذرا زیادہ زیور لاتا تھا۔ سونار نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ وہ زیادہ زیور لایا تھا اور اس نے اس کی تفصیل بھی مجھے لکھا دی تھی۔ وہ زیادہ تر انگوٹھیاں ہی لایا کرتا تھا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص رازن ہے۔ جو راستہ روک کر اکیلے وکیلے آدمی کی انگوٹھی یا عورت ساتھ ہو تو اس کا تھوڑا سا زیور جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اتروا لیتا ہے۔ اگر یہ نامی گرامی ڈاکو ہوتا تو میں اس سے ضرور واقف ہوتا۔ میں نے اسے الگ اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو عبدالواحد، تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے کہ جرم کا اقبال کر لو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا تم نے چوری کا زیور شہر کی اس دکان پر نہیں بیچا؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھے زیور بیچتے ہوئے پکڑا ہے؟ دیکھو عبدالواحد، جناب میرا نام عبدالواحد نہیں۔ پھر کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام معراج الدین ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا نام پتہ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہ چھوڑیں۔ نگو کہاں ہے؟ کون سی نگو؟ میں کسی نگو کو نہیں جانتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نگو کو ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ جائیں ڈھونڈ لیں۔ یہ آدمی غیر معمولی طور پر دلیر معلوم ہوتا تھا، لیکن ڈھیٹ اور بے وقوف بھی لگتا تھا۔ میں نے سونار کو اندر بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ میں اس سے ان وارداتوں کا بھی اقبال جرم کرا سکتا تھا جو اس نے نہیں کی تھی۔ یہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جرائم پیشہ ہے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ خود ہی اقبال جرم کر لے، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کروانا چاہتا ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس نے گرگابی پہنی ہوئی تھی۔ بعد میں کھوجی کو بلا کر اس کا کھرا دیکھا تو یہ 100% نقب زنی کی دونوں وارداتوں والا کھرا تھا۔ لالا جی یہ تو مانتا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا تم 3 سال سے میرے پاس زیور نہیں بیچتے رہے؟ اپنے مغز کا علاج کرا لالے۔ میں تیری دکان پر زیور خریدنے گیا تھا اور تو نے معلوم نہیں کیوں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ لالا جی اس سے اقبال جرم کراؤ ورنہ تم رگڑے جاؤ گے۔ میں چپ کر کے الگ بیٹھ گیا اور ان دونوں کا تماشا دیکھنے لگا۔ سونار پہلے تو اس کی منتیں کرتا رہا کہ وہ مان جائے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ میری نیکی مت بھولو بھائی۔ بازار میں کوئی سونار چوری کا زیور نہیں خریدتا۔ میں تم سے زیور لیتا رہا اور فوراً پیسے دے دیتا تھا۔ یہ کیسی نیکی تھی تمہاری؟ جس بھاؤ پر تم سونا لیتے رہے ہو یہ چاندی کا بھاؤ ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں مال دیتا رہا ہوں۔ لوگ چوری کا مال اس سے بھی کم بھاؤ پر لیتے ہیں۔ اب سارے بھاؤ برابر ہو جائیں گے۔ میں بڑی زور سے ہنسا اور اسے کہا، تم تو بالکل ہی کچے چور ہو یار۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بھی ہنس پڑا اور اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے اسے پرواہ ہی نہیں
کہ وہ ملزم ہے اور تھانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں عیسیٰ رسانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں بڑا درد تھا، وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ رسانی کے ذریعے جن ملزموں سے اقبالی بیان لیا جاتا ہے وہ عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر مقدمے کی ناکامی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص دوستانہ طریقے سے مان جائے۔ میں نے سنار کو باہر بھیج دیا۔ تم تو اچھے خاصے جنگلی ہو، تم نے اپنی زبان سے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے کہیں سے زیور چوری کیا ہے اور اس سنار کے پاس بیچا ہے۔ نگو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جو تمہارے قبضے میں ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جو زیور تم نے اس سنار کو دیا ہے وہ نگو کا ہے، لیکن تم اس سے پہلے چوری کا جو زیور بیچتے رہے ہو اس کا کیا جواب دو گے؟ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار پکڑے گئے ہو۔ یہ تو میں جان گیا ہوں کہ تمہارا پیشہ رازنی اور ڈکیتی ہے۔ جب تک تم پولیس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پولیس سے بنا کر رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ 8-10 سال کی جیل ہی ملے گی نا؟ جیل ضرور ملے گی۔ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ تم کہتے ہو 8-10 سال جیل ملے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 8-10 مہینوں میں تمہاری چھٹی کرا دوں گا اور نقد رقم دلاؤں گا۔ آپ نے تھانے داروں والی بات کی ہے، کیا آپ مجھ کو اپنے پلے سے انعام دیں گے؟ نہیں الو کے پٹھے، تم نے دیکھا ہی یہ لالا کتنا ڈرا ہوا ہے۔ یہ مجھے منہ مانگی رشوت دے رہا ہے جو میں نہیں لے رہا۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چالان نہ ہو اور یہ تھانے سے ہی کیس سے نکل جائے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ تمہیں 8-10 ہزار روپیہ نقد دے دے، شرط یہ ہے کہ تم اقبالی ہو جاؤ۔ یہ لالا اتنا ڈرا ہوا ہے کہ میں اسے کہوں گا کہ وہ تمام زیور جو شروع سے اب تک تم نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں واپس کر دے یا صحیح بھاؤ لگا کر تمہیں رقم دے دے، تو یہ اتنی رقم تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں تھوڑی سی سزا ہو جائے تو کچھ نقد رقم بھی مل جائے۔ 50 ہزار دلا دو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت کا 50 ہزار آج کے کم و بیش 15-16 لاکھ کے برابر تھا۔ ایک عام آدمی 50 ہزار کو اپنے تصور میں بھی ذرا مشکل سے لاتا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ چلو 40 ہزار دلا دو۔ میں بڑی آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کچھ اور کم کرو۔ نہیں، اس سے کم نہیں۔ میں نے اس کی ترے دار پگڑی آرام سے اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے، میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے، پوری طاقت سے جھٹکا دیا اور اوپر کھینچا۔ وہ دانت پیستا ہوا اٹھا۔ میں نے اس کا سر آگے کھینچ کر زور سے پیچھے مارا۔ پیچھے دیوار تھی، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اسے 2-4 سیکنڈ کے لیے غشی ضرور آئی ہوگی۔ میں نے پرواہ نہ کی، بالوں کو پھر آگے کی طرف زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ 3-4 قدم آگے ہو کر منہ کے بل فرش پر گرا۔ دروازے میں میرا وہ کانسٹیبل آن کھڑا ہوا جس کا کام صرف یہ تھا کہ کھانے پر بیٹھتا تھا تو لگتا تھا جیسے کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، جانوروں کی طرح کھاتا تھا اور پتھر جیسے سخت ملزموں سے بھی اقبال جرم کرا لیتا تھا۔ میں ایسا سلوک صرف ان ملزموں کے ساتھ کرتا تھا جن کی بابت یقین ہوتا تھا کہ یہ مجرم ہے اور مانتے نہیں۔ اوئے سانڈ، لے جا اسے ذرا۔ کانسٹیبل آگے آیا۔ اس وقت ملزم فرش سے اٹھ رہا تھا، اس کے ہاتھ اور گھٹنے ابھی فرش پر تھے۔ کانسٹیبل نے اس کے پہلو میں لات ماری، وہ لڑکتا ہوا میری میز کے نیچے چلا گیا۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ میز سے باہر تھا جس کی ہتھیلی اوپر اور الٹی طرف فرش پر تھی۔ کانسٹیبل نے اپنا ایک پاؤں 1.5-2 فٹ اونچا اٹھایا اور ہتھوڑے کی طرح بڑی زور سے اوپر سے پاؤں اس کی انگلیوں پر مارا۔ ملزم کی ایسی چیخ نکلی جیسے کوئلے والے ریلوے انجن نے وسل بجائی ہو۔ اور ٹھہر جاؤ ظالمو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں نے کانسٹیبل کو پیچھے ہٹا دیا۔ ملزم کراہتا ہوا میز کے نیچے سے باہر آیا اور اٹھا۔ جو آپ دلائیں گے لے لوں گا، لے جا اسے اور اسے پوری ادائیگی کرا دے۔ سانڈ جیسا کانسٹیبل اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرے دفتر کے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، پیشہ ور مجرم غیر معمولی طور پر ذہین لوگ ہوتے ہیں۔
کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ لیکن اس لائن میں بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نقب زنی اور ڈکیتی میں صرف جرأت کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی پکڑے جاتے اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ شخص کر رہا تھا۔ اس قسم کے احمقوں کی کھوپڑی میں عقل کی بات ڈالنے کے واسطے پولیس کے پاس یہی طریقہ ہوتا تھا جو میں نے اختیار کیا تھا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ میرا سانڈ ہنستا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ مان گیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کچھ رقم دلا دو جو میں اپنی بیوی کو دے دوں، اور کہتا ہے کہ اس بیچاری کا پیچھے کوئی نہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو لکھو گے اس پر انگوٹھا لگا دوں گا۔ لے آؤ۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو اس طرح جھکا ہوا چل رہا تھا جیسے ہسپتال کے کمرے میں ایکسیڈنٹ کا زخمی داخل ہوا ہو۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا، پھر اسے کہا کہ اپنی پگڑی فرش سے اٹھا کر سر پر رکھ لے۔ اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ سراج دین ولد اللہ جوایا، موضع کشن گڑھ۔ اس نے اپنا پورا اتا پتہ بتا دیا۔ کس نام سے مشہور ہو؟ ساجہ۔ دیکھ ساجے، میں تمہیں کچھ رقم دلا دوں گا لیکن تمہاری بیوی تک میں اپنے ہاتھ سے پہنچاؤں گا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میرا خیال ہے نگو تمہاری بیوی ہے۔ ہاں جناب۔ نگو تمہاری پیچھے گھر سے بھاگی تھی؟ نہیں جناب، اسے قسمت کا چکر سمجھے، وہ بھاگی کسی اور کے ساتھ تھی اور ہاتھ میرے چڑھ گئی۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ رازنی کے واسطے جو اس کا پیشہ تھا راستے میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک گھوڑا آیا جس پر 2 سوار بیٹھے تھے۔ ساجہ اور اس کا ساتھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی گھوڑا قریب آیا یہ دونوں اٹھے اور گھوڑے کو روک کر انہوں نے کلہاڑیاں تان لیں۔ گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا، اس نے آگے ایک عورت کو بٹھایا ہوا تھا۔ ساجے نے دونوں کو نیچے اتار لیا۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اور آدمی بھی جوان ہے۔ اگر زندہ آگے جانا ہے تو زیور اور رقم مجھے دے دو، اور گھوڑا بھی، ساجے کے ساتھی نے کہا۔ لڑکی اپنا زیور اتار دے اور چلی جائے، ہم اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وعدہ کرو کہ تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ یہ مردوں کا وعدہ ہے لڑکی، ہمیں زیور چاہیے۔ لڑکی نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کر دیے۔ ساجے نے ادھر توجہ نہ دی کہ لڑکی کے ساتھ جو آدمی ہے وہ گھوڑے کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے رکاب میں پاؤں رکھا، تب ساجے کے ساتھی نے دیکھا۔ اس نے اس آدمی کو گھوڑے پر سوار ہونے سے منع کیا، لیکن وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ جتنی دیر میں ساجے کا ساتھی گھوڑے تک پہنچتا، سوار نے گھوڑا گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ لڑکی کو رازنوں کے سپرد کر کے بھاگ گیا۔ لڑکی نے اسے آوازیں دیں لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا۔ ساجے نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ آدمی اس کا کیا لگتا تھا؟ میں اس کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ یہ مجھے ایک گاؤں میں اپنے دوست کے گھر لے جا رہا تھا۔ عجیب عاشق ہے تمہارا۔ دل لگانا تھا تو کسی مرد سے لگانا تھا۔ گاؤں میں تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا۔ میں تو کہتی تھی کہ اس جیسا دلیر مرد اس سارے علاقے میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اصل فریبی اور بے غیرت نکلا۔ لیکن ہم بے غیرت نہیں۔ تم اپنے گاؤں کا نام بتاؤ، ہم تم کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ مجھ پر اتنا رحم کرنا ہے تو ایک کام کرو، تمہارے پاس کلہاڑیاں ہیں، میری گردن کاٹ دو۔ میں اب کس منہ سے اپنے گاؤں کو جاؤں؟ میرے گھر والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں گھر میں نہیں، وہ تو مجھے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکی جو اپنا نام نگار بی بی اور نگو بتاتی تھی، اپنے گاؤں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ اس دور کے پیشہ ور مجرموں کی طرح ساجہ اور اس کا ساتھی ایک بے بس لڑکی کو بری نیت سے اپنے قبضے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا رہے تھے، لیکن نگو نے ایسی ضد کی کہ وہ اسے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ نگو ساجے کے گھر میں 2 دن رہی تو اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ اگر ساجہ رضامند ہو
تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس طرح ساجے نے نگو کے ساتھ شادی کر لی۔ ساجہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بابت بتایا کہ وہ بہت دور کا رہنے والا ہے، لیکن اس کی عادتیں ایسی بگڑی تھیں کہ لڑک پن میں گھر سے بھاگ آیا اور ادھر ادھر دھکے کھا کر استادوں کے ہاتھ چڑھا، اور جوانی میں آ کر اس نے راہزنی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پھر اس نے اپنے اس دوست کو بھی ساتھ ملا لیا۔ میں نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، ساجے نے اقبالی بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن نگو نے مجھے مجبور کیا کہ وہ اس شخص سے جس نے اس کو محبت کا دھوکہ دیا اور جنگل بیابان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، انتقام لینا چاہتی ہے۔ مجھے خود بھی اس شخص پر بہت غصہ تھا۔ نگو نے مجھے بتایا کہ اس گھر سے صرف ایک ٹرنک اٹھانا ہے جس میں اس شخص کی بہن کا زیور ہے، ریشمی کپڑے، اور نقد رقم بھی اسی ٹرنک میں ہے۔ نگو نے زمین پر انگلی سے لکیریں ڈال کر مجھے سمجھایا کہ ٹرنک کون سے کمرے میں ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ پیچھے کا کمرہ ہے، دیوار توڑ کر اندر جاؤ تو ٹرنک بائیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نے ساری نشاندہی کر دی۔ ساجے نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، اس کے ساتھی کو بھی نقب زنی کا تجربہ نہیں تھا، لیکن اس نے ساجے کے ساتھ رازنی کی وارداتیں کرنے سے پہلے ایک نقب زن ڈکیت کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 وارداتیں کی تھیں۔ استاد نے اسے نقب زنی کی ٹریننگ دی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں چند فٹ اونچی دیوار بنائی تھی جس پر وہ اپنے شاگردوں کو نقب لگانے کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ ساجے کے اس دوست نے جس کا نام جلال تھا یہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ وہ ساجے کے ساتھ اس گھر میں یہ واردات کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اینٹیں اکھاڑنے والا اوزار لے آیا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی سلاخ ہوتی ہے جس کا سرا پیچکس کی طرح چوڑا اور کچھ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں دیواروں پر سیمنٹ نہیں بلکہ مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا، اس وجہ سے اینٹیں نکالنا کچھ آسان ہوتا تھا، لیکن کمال اس میں یہ دکھانا ہوتا تھا کہ آواز نہ پیدا ہو، گھر والوں کو خبر تک نہ ہو۔ ایک رات ساجہ اور جلال نقب زنی کے واسطے چلے گئے۔ دن کے وقت جلال اس گاؤں میں آیا تھا اور اس نے کوئی شک پیدا کیے بغیر واردات والا گھر اور پچھلی دیوار دیکھ لی تھی۔ دونوں نے نقب لگائی۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ تھا۔ ان کے پاس ٹارچ تھی۔ نگو نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ دیکھ کر دونوں نے ٹرنک اٹھایا اور نقب میں سے باہر لے آئے۔ ان کی یہ واردات کامیاب تھی۔ ساجے نے بتایا کہ ٹرنک ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ ساجے نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پہلی ہی نقب کامیاب ہو گئی تو نگو بہت خوش ہوئی۔ اس کو خوشی زیور، رقم اور ریشمی کپڑے دیکھ کر نہیں ہوئی، خوشی یہ تھی کہ اس نے انتقام لے لیا تھا۔ اس جوان آدمی کا نام سردار محمد تھا جس کے ساتھ نگو گھر سے بھاگی تھی اور جو اس کو 2 رازنوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ زیور بیچنا تھا۔ ساجے کے چوری کے مال کا مستقل خریدار یہ سنار تھا، لیکن زیور واردات کے فوراً بعد باہر نہیں نکالنا تھا۔ ساجے نے آدھی رقم اور کچھ کپڑے جلال کو دے دیے اور زیور کی تقسیم فروخت کے بعد ہونی تھی۔ نگو نے ایک روز ساجے کو اپنی گزری ہوئی زندگی کی باتیں بتائیں۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس وجہ سے گاؤں میں اس کے چاہنے والے کئی تھے۔ وہ سب کو ٹالتی رہی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ماں جیسے چال چلن کی ہوگی، لیکن اس نے اپنا چال چلن محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ساجے کو اس چودھری کا نام بتایا جس کے گھر پہلی واردات کے 16-17 روز بعد نقب لگی تھی۔ اس چودھری نے ایک روز نگو کو اپنے مکان میں پکڑ لیا اور دست درازی کی تھی۔ یہ چودھری نگو کے باپ کی عمر کا تھا۔ نگو اس کی بیٹی کے پاس گئی تھی، لیکن بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں چودھری اکیلا تھا۔ اس نے نگو کو ہوس کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اسے کامیابی نہ ہوئی تو نگو کو اس نے زبردستی پکڑ لیا۔ نگو جوان لڑکی تھی۔ اس نے بوڑھے چودھری کو ایسا دھکا دیا کہ وہ چارپائی سے نیچے جا پڑا اور نگو بھاگ گئی۔ اب نگو نے اس چودھری سے بھی انتقام لینے کا یہی طریقہ سوچا۔ چودھری کی بیٹی کے بھی زیور اور کپڑے بنے ہوئے تھے۔ نگو نے دیکھا تھا کہ یہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے ساجے کو اس مکان کا بھی نقشہ اچھی طرح سمجھایا۔
ساجہ پہلی واردات کی کامیابی سے شیر ہو گیا تھا۔ اس نے جلال کو ساتھ لیا اور چودھری کے مکان کے پچھواڑے اسی کمرے کو نقب لگائی جس میں ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں یہ ٹرنک بھی لے آئے۔ بہت دن گزر جانے کے بعد ساجہ دونوں وارداتوں کا زیور لے کر شہر گیا۔ نگو کو وہ شہر کی سیر کرانے کے واسطے ساتھ لے گیا تھا۔ نگو نے سردار محمد کی بہن کا جوڑا پہنا تھا۔ سونار کی دکان پر گئے تو نگو نے ساجے کو کوہنی ماری، نکلو یہاں سے۔ اس نے ساجے کو کہا، یہ آدمی اور عورتیں میرے گاؤں کی ہیں۔ ساجے نے تھیلی سونار کے ہاتھ میں دی اور بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں تھانے دار تھا، میرا کام اتنا ہی تھا کہ ملزموں کو پکڑ کر سزا دلاؤں۔ اگر میرا قانون چلتا تو اس بڑے چودھری کو سزا دلاتا جس نے نگو پر دست درازی کی تھی۔ میں سردار محمد کو بھی سزا دلاتا جس نے نگو کو گھر سے نکالا اور اسے رازنوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ قانون چور کو سزا دیتا ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو چور بنانے کے واسطے قانون میں کوئی سزا نہیں۔ ساجہ ایک چور تھا جو میرے ہاتھ میں تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ میں نگو کو رقم بھجوا دوں۔ اس کے دل میں نگو کی محبت گھر کر گئی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ نگو کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایسا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں تھا جس کے تحت میں سونار سے کچھ رقم لے کر نگو کو دے دیتا۔ یہ تو میں ساجے کو جھانسا دے رہا تھا۔ ساجہ نگو کی خاطر اقبال جرم کر رہا تھا۔ اس کے بعد نشاندہیاں تھیں جو ساجے نے کر دی۔ اس کا ساتھی جلال اپنے گاؤں سے پکڑا گیا۔ ساجہ مجھے اپنے گاؤں لے گیا تھا، وہاں میں نے نگو کو پہلی بار دیکھا۔ بڑی حسین لڑکی تھی، لیکن اس کی قسمت حسین نہیں تھی۔ ساجے کو ہتھکڑیوں میں دیکھ کر نگو کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کی اتنی دلکش آنکھیں سفید ہو گئیں، ایسا لگتا تھا جیسے کھڑے کھڑے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرے بادشاہ، ساجے نے مجھے آہستہ سے کہا، اس عمر میں آ کر گھر آباد ہوا تھا، بڑی جلدی اجڑ گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے ساجے، تم پھانسی تو نہیں چڑھ جاؤ گے، عمر قید بھی نہیں ملے گی، 3-4 سال۔ اس کی اور جلال کی خانہ تلاشی میں دونوں کے گھروں سے چوری کے کپڑے اور کچھ چیزیں برآمد ہوئیں۔ ان کی شناخت کے واسطے دونوں گھروں کے آدمی ساتھ تھے۔ دوسری واردات والے گھر کا بڑا چودھری بھی ساتھ تھا۔ جناب ان کو عمر قید دلائیں، اس لڑکی کو آپ نہیں جانتے، اپنی ماں سے بڑھ کر بدمعاش ہے۔ جہاں تم جیسے بدمعاش موجود ہوں وہاں شریف عورتیں بھی بدمعاش ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے اس کو ذرا پرے لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے اور تم نے اس کو اپنے پلنگ پر گرا لیا تھا۔ یہ بدمعاش ہوتی تو تم کو دھکا دے کر فرش پر نہ گرا دیتی۔ اپنی بیٹی کے چال چلن سے واقف نہیں ہو؟ اپنے نوکر کو تم نے مار پیٹ کر گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ سزا تو میں تم کو دلاؤں گا، بدکار انسان۔ عدالت میں بیان دینے آؤ گے تو دیکھنا ملزموں کا وکیل تمہارے پردے کس طرح اٹھاتا ہے۔ اس شخص کا ضمیر مجرم تھا، وہ چپ رہا اور احمقوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر وہ بولتا تو میں اسے بہت بری گالیاں دیتا، اس سے بڑھ کر میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نگو کو بھی میں تھانے لے آیا، اس کا بیان لینا اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو ملزم بنانا ہے یا گواہ یا کچھ بھی نہیں۔ جلال نے بھی بیان دے دیا، اس نے ساجے کے کہنے پر بیان دیا تھا۔ سونار کو میں حوالات میں بند کر گیا تھا۔ ساجے کو کتنی لمبی قید ملے گی؟ نگو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس سے بیان لینے کے واسطے اسے دفتر میں بٹھایا ہوا تھا۔ 2-3 سال۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس سے بھی کم سزا ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساجے کی جگہ آپ مجھے قید دے دیں؟ نہیں نگو، تم بیان دو، پھر دیکھوں گا کہ تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس طرح کچھ باتیں کہہ سن کر نگو نے بیان دیا جو دراصل اس کی زندگی کی کہانی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ مجھے سنا رہی تھی۔ وہ 3 بہنیں تھیں، نگو سب سے بڑی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن 17 سال کی ہو گئی تھی۔ نگو نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی ماں بدکار اور عیار عورت تھی۔
اس عورت کی بابت مجھے تفتیش کے دوران دوسروں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور دوسروں سے روپیہ کھینچنا اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی عمر ڈھل گئی تو اس کی بیٹی نگو جوان ہو گئی۔ اس نے نگو کے ذریعے ریشمی کپڑے اور پیسے کھینچنے شروع کر دیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے نگو کو عصمت فروش بنا دیا تھا، وہ تو سخت نگرانی کرتی تھی کہ نگو کسی کے ساتھ خراب نہ ہو جائے۔ وہ کسی کے ساتھ نگو کے رشتے کا وعدہ کرتی تھی، اس کا جواب ہاں بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نگو کی خوبصورتی اور جسم کی کشش سے فائدہ اٹھاتی تھی، ایک امیدوار کی کھال اتار کر کسی اور کو پھانس لیتی تھی۔ نگو کو اس نے بچپن سے ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی کہ مردوں کو کس طرح انگلیوں پر نچا کر ان سے تحفے اور نقدی کھینچی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ نے نگو کو ہوشیار اور چالاک بنا دیا تھا۔ وہ اتنی ہنسمکھ اور زندہ دل ہو گئی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھیں۔ امیر زمینداروں کی حویلیوں اور چوباروں میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان چوباروں کے جوان آدمی نگو کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بدکار ماں کی بیٹی بھی بدکار ہی ہوگی، لیکن نگو کا اخلاق اتنا ڈھیلا نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب نوجوانی کی عمر میں پہنچی تو اسے اپنی ماں کی فطرت بری لگنے لگی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی ماں نے ابھی تک کس کس کے ساتھ قابل اعتراض تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ماں کی تربیت کو اپنی فطرت سے نکالنا شروع کر دیا۔ نگو کے رشتے کے وعدوں پر اس کی ماں نے بہت پیسہ کما لیا تھا، لیکن نگو نے سردار محمد کے ساتھ دل لگا لیا۔ اس کی ماں نے سردار محمد سے بھی کھانے کی کوشش کی، لیکن نگو نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے سردار محمد کو کہا کہ اس کی ماں کو ایک پیسہ بھی نہ دے۔ سردار محمد امیر زمینداروں کا بڑا خوبصورت اور جوان بیٹا تھا۔ وہ بھی نگو کو چاہتا تھا، لیکن نگو نے مجھے بتایا کہ سردار محمد اسے غلط طرف لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نگو تھی جس نے محبت کو پاک رکھا۔ سردار محمد نے نگو کی ماں کی فرمائشیں پوری کرنی چھوڑ دیں۔ اس عورت نے اسے رشتے سے جواب دے دیا۔ سردار محمد اور نگو نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات وہ گاؤں سے بھاگ نکلے۔ وہ تمہیں کہاں لے جا رہا تھا؟ کہتا تھا کہ گاؤں میں ایک دوست کے گھر چلیں گے۔ راستے میں جس طرح انہیں ساجہ اور جلال ملے اور جس طرح سردار محمد وہاں سے بھاگا وہ آپ سن چکے۔ نگو نے اپنے گھر جانے کے بجائے ساجے کو ہی قبول کر لیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ساجے کے ساتھ شادی کی تھی۔ ساجہ رازن تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ مجھے بہت پریشان کرے گا، لیکن اس سے مجھے جو پیار ملا وہ سردار محمد سے نہیں ملا تھا۔ مجھے سردار محمد اور بڑے چودھری پر اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے انتقام لینے کا سوچنے لگی۔ نگو نے جس طرح انتقام لیا وہ آپ سن چکے، مگر یہ انتقام اسے بہت مہنگا پڑا۔ ساجے اور جلال کو نقب زنی کی 2 وارداتوں میں 4 سال سزائے قید ملی، یعنی دونوں کی سزا 8 سال تھی۔ دونوں سزائیں اکٹھی شروع ہونی تھیں، اس طرح انہیں 4 سال جیل میں رہنا تھا۔ ہندو سنار کو 2 دفعات کے تحت سزا ہوئی۔ چوری کا مال جانتے ہوئے کہ چوری کا مال ہے، خریدنے کے جرم میں 2 سال اور ایک پیشہ ور رازن کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 1 سال قید ملی۔ میں نے نگو کو نہ ملزم کے طور پر پیش کیا تھا نہ گواہ کے طور پر۔ اس کے بعد نگو پر کیا بیتی یہ ایک اور کہانی ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔